अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी दबिस्तान दिल्ली के मुमताज़ शोरा में असदुल्ला खां गालिब। आजकल हम लोग उर्दू अदब की तारीख़ पढ़ रहे हैं। उर्दू अदब की तारीख़ में आपने उर्दू नसर का इर्तिक़ा पढ़ा, उर्दू शायरी की आगाज़ और इर्तिक़ा पढ़ा, और आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं दबिस्तान दिल्ली के मुमताज़ शोरा। उसमें आपने मीर तक़ी मीर को पढ़ा, ख्वाजा मीर दर्द को पढ़ा, और आज पढ़ेंगे असदुल्ला खां गालिब। बच्चों, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स एमए तक चलते हैं। अगर आप आगे उर्दू पढ़ना चाहें तो ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला खां गालिब हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और दुनिया में कहने वाले बहुत लोग हैं। सुखन यानी कहना, लेकिन कहा जाता है कि गालिब का अंदाज़ बयां कुछ और है, अलग है। गालिब दर हकीकत एक बहुत बड़े शायर हैं। वो अपने दौर के खातिम और एक नए दौर के पेशरो हैं। उन्होंने फ़न की महारत और जहन की जिद्दत तराजियों के साथ अदब में इनकलाब लाने के लिए ज़मीन हमवार की और उर्दू शायरी के छुपे हुए इम्कानात को इस अंदाज से उजागर किया कि बाद में आने वालों के लिए हौसला मंदी की नई राहें खुले। गालिब क्या थे? दर हकीकत एक बहुत बड़े शायर हैं और वो अपने दौर के खातिम और नए दौर के पेशरो हैं। यानी कि उस वक्त में जो शायरी हो रही थी उसमें कुछ कुछ बातें, बहुत सारी बातें ख़त्म हुई और जदीद दौर की शायरी, नई दौर की शायरी शुरू हुई। तो उन्होंने अपने फ़न से और फ़न की महारत से क्या किया कि नए अदब में इनकलाब लाया और उसके लिए ज़मीन हमवार की कि जो भी शायरी में छुपे हुए इम्कानात थे उसको उजागर किया, ताकि बाद में आने वाले शायरों को लिखने में आसानी हो, उनकी हौसला मंदी हो। गालिब की जावेदा अज़मत का राज उनके उर्दू दीवान में मुज़म्मिल है। वही उर्दू कलाम जिसे वो बेरंग कहा करते थे, क्योंकि इनको अपनी फ़ारसी दानी और फ़ारसी शायरी पर बड़ा नाज था। जब गालिब की शायरी का मुताला करते हैं तो महसूस होता है कि अपने इब्तिदाई दौर में वो बेदिल और साइब जैसे शायरों से मुतासिर हुए, जो अपनी मुश्किल पसंदी के लिए मशहूर थे। गालिब की जो जादुई शायरी का राज है उनकी उर्दू दीवान में है, उर्दू दीवान में छुपा हुआ है। वही कलाम जिसको वो क्या बेरंग कहा करते थे। उर्दू शायरी को वो पसंद नहीं करते थे, ये कहते थे कि ये बेरंग शायरी है, क्योंकि उनको अपनी फ़ारसी दानी और फ़ारसी शायरी पर बड़ा नाज था। वो शुरू में उन्होंने फ़ारसी में शायरी की और फ़ारसी शायरी पर उनको बहुत नाज था, लेकिन लोग फ़ारसी शायरी समझते नहीं थे, इसलिए वो शायरी बहुत ज़्यादा फैलती नहीं थी, लोगों को समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब गालिब ने शायरी का मुताला किया तो उनको महसूस हुआ कि नहीं, उर्दू शायरी के यहाँ ज़्यादा अच्छी है, लोगों को ज़्यादा समझ में आती है। और अपने इब्तिदाई दौर में वो बेदिल और साइब जैसे शायरों से मुतासिर थे, अंदाज में लिखते थे। तर्ज बेदिल में रेख्ता लिखना असदुल्ला खां क़यामत है। अब बेदिल और साइब की जो शायरी थी बहुत मुश्किल शायरी थी और उसी टाइप से वो शायरी लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि तर्ज बेदिल में रेख्ता लिखना असदुल्ला खां क़यामत है, बहुत भारी है। यानी उन्होंने नासिक का भी असर कबूल किया। गालिब की इस मुश्किल पसंदी पर इस दौर के दिगर शायरान पर भक्तियाँ कसा करते थे। अब गालिब की जो मुश्किल पसंदी शायरी थी, जो फ़ारसी में लिखते थे, लोगों को समझ में नहीं आती थी, उस दौर के जो शायर थे इन पर क्या भक्तियाँ कसते थे। लिखते हैं कि मज़ा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे, अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, कलाम मीर समझे या ज़बान मिर्ज़ा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझे या खुदा समझे। अब इनकी शायरी इतनी भारी थी तो लोग क्या कहने लगे हैं कि मज़ा कहने का है जब एक कहे दूसरा समझे। जब आप शायरी कर रहे हैं और आपकी आवाम समझ रही है तब मज़ा है कहने का। ऐसा क्या कि आप खुद लिख रहे हैं और आप ही समझ रहे हैं, तो इसमें तो मज़ा नहीं है। और कलाम मीर समझे या ज़बान मिर्ज़ा समझे, अब मीर की ज़बान समझे कि मिर्ज़ा की ज़बान समझे, और इनका कहा क्या है आप समझे या खुदा कह समझे। यानी कि आप जो लिखते हैं तो आपका कहा हुआ आप ही समझते हैं या खुदा समझते हैं। इनकी शायरी इतनी भारी होती थी, मुश्किल होती थी। इब्तिदा में तो गालिब ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और तर्ज बेदिल में ही शेर कहते रहे, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने अपनी इस्लाह की और आसान पराया बयान इख्तियार किया।
ابتدا میں انہوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ لوگ ہماری شاعری کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور آسان زبان میں شاعری چاہتے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی زبان کی اصلاح کی اور آسان زبان میں شاعری لکھنے لگے۔ غالب فطرتاً ذہین اور شوخ طبع انسان تھے، ذہانت اور شوخی ان کے کلام میں ہے۔ وہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ غالب نے اپنے کلام کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ جتنا زمانہ گزرے گا اس کی قدر بڑھتی جائے گی۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب زندگی کی شمع سے جہالت کا اندھیرا چھٹ جائے گا اور بزم ہستی میں ایسی ریل پیل ہوگی کہ لوگ حیرت کریں گے، اگر آج ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے تو کیوں گھبراتے ہو؟ شمع حیات کی روشنی اسے دور کر دے گی۔ آج اگر بھری محفل میں تنہا ہوں تو افسوس کی کیا بات ہے؟ ایک وقت آئے گا جب کہ میرے قدرداں اتنے ہوں گے کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہوگا۔ غالب اپنی شاعری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ابھی میری شاعری نہیں چل رہی ہے، لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن آنے والے زمانے میں جب جہالت کا اندھیرا چھٹ جائے گا، جب لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو میری شاعری کو کیا ہے بہت سمجھی جائے گی اور اتنے میرے قدردان ہوں گے کہ اس کا شمار کرنا مشکل ہوگا۔ غالب نے اپنے کلام کے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی وہ ہر بہر پوری ہوئی۔ ان کے کلام کی جیسی قدر ہوئی اقبال کے علاوہ کسی دوسرے شاعر کی نہیں ہوئی۔ اب غالب کی شاعری کی جو قدر ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اقبال کی شاعری کی بھی ہے۔ ان کے علاوہ کسی شاعر کی اتنی قدر نہیں ہوئی۔ غالب اردو زبان کے پہلے جدید شاعر ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی اپیل آج بھی ویسی ہی ہے جیسی 170 سال قبل تھی۔ وہ آج بھی ہمارے ادبی شعور پر چھائے ہوئے ہیں۔ ان کی غزل اور نثر دونوں نے جدید اردو ادب کی ابتدا کی، اور غالب کیا ہے 170 سال کے بعد بھی آج بھی لوگوں کو ان کی شاعری بہت پسند آتی ہے اور ان کی شاعری ایسی لگتی ہے کہ آج کی لکھی ہوئی شاعری ہے۔ اتنی پرانی شاعری ہونے کے باوجود ان کی شاعری بہت پسند کی جاتی ہے، اور جو لوگ ادب سے جڑے ہوئے ہیں، جو ادب سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ان کی شاعری بہت پسند آتی ہے۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کو اقبال نے پہچانا، جو خود اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں۔ انہوں نے غالب کی بلند تخیل کو ہی ان کی عظمت اور ہر دل عجیزی کا سبب بتایا۔ اقبال خود بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن غالب کی کیا ہے شاعرانہ عظمت کو انہوں نے پہچانا، اور انہوں نے غالب کی بلند تخیل کو، جو ان کی سوچ تھی، جو بہت اعلیٰ سوچ تھی، جو ان کا تصور تھا بہت ہی اعلیٰ تھا، ان کو بتایا کہ ان کی جو بلند تخیل ہے وہی کیا ہر دل عزیز ہے۔ سب لوگوں کو ان کی یہ باتیں، بلند تخیل والی باتیں پسند آتی ہیں۔ فکر گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، وہ تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں، فکر انسانی کو تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پر مرغ تخیل کی پروار تار کجا۔ غالب نے اردو غزل کو جذبات اور خیالات کے نازک نفسیاتی اظہار کی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچا دیا، اور غالب نے کیا کیا اردو غزل کو جذبات اور خیالات کے نازک نفسیاتی اظہار کو کیا ہے اعلیٰ ترین سطح پر پہنچا دیا۔ انسان کے جو دل کے جذبات تھے، جو سوچنے کا انداز تھا، ان سب باتوں کو انہوں نے کیا اپنے اظہار سے، شاعری کی اظہار سے کیا بلندی پر پہنچا دیا۔ وہ ایک تلون مزاج شخصیت کے مالک تھے، کہیں فلسفی معلوم ہوتے ہیں اور کہیں موج روحانیت میں ڈوبے ہوئے، کہیں وہ زندگی کے سرمستی کے ترانے لاپتے ہیں اور کہیں باغی تیوروں کے ساتھ صدیوں کی بنائی ہوئی روایات اور سماجی اقدار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو چیز بھی ان کے قلم سے نکلی فکر کی گہری آنچ میں تپتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور جو چیز بھی انہوں نے لکھا بہت فکر سے لکھا، بہت فکری جو گہری آنچ تھی، اندر تک سوچ کر انہوں نے لکھا۔ دنیا کو انہوں نے ہوشمندی کی نگاہ سے بھی دیکھا اور برتا بھی۔ غالب کی نظر انسانی نفسیات کے پیچ و خم پر بڑی گہری تھی۔ عام راہوں سے ہٹ کر چلنا اور نگاہوں کی عام گزرگاہوں سے بچ کر نئی راہ پر چلنا غالب کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ ان کا ہر شعر کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ غزل کو حقیقی معنوں میں وہی شاعر برت سکتا ہے جو وسیع اور ہماگیر تجربات کی روشنی میں لطیف نقطہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ غالب کی نظر جو ہے کہ انسان کی نفسیات پر پڑی، انسان کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، انہوں نے بڑی گہری سے اس کا مطالعہ کیا، اور وہ عام راہوں سے چل کر، الگ چل کر ایک نیا راہ نکالی، ایک نئی راہ نکالی،
اور اس پر انہوں نے شعر کہا۔ ان کا ہر شعر کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے، انسانی نفسیات کو اجاگر کرتا ہے، انسانی باتوں کو اجاگر کرتا ہے، خدا کی باتوں کو، ان کی بنائی ہوئی چیزیں کو، باتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ غالب کے تغزل کی خاص ادا جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے ان کی طرز ادا ہے، جو اردو شاعری کے لیے باعث فخر ہے۔ ان کے کلام کی بلاغت اور حسن بیان کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب غالب کے جو غزل کی خاص باتیں ہیں وہ کیا ہے جو ان کو سب سے الگ کرتی ہے؟ ان کی طرز ادا ہے، ادا کرنے کا طریقہ ہے جو شاعری کو وہ لکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے اردو شاعری کے لیے باعث فخر ہے۔ فخر کی بات ہے کہ ان کے کلام میں بلاغت اور حسن بیان کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو شاعری کرتے ہیں، کہاں کی سوچ کہاں لا کر ملا دیتے ہیں، ان سب باتوں کو کوئی دوسرا شاعر کیا ہے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے اکثر شاعر ایک ہی دائرے میں مقید ہو کر رہ جاتے ہیں، لیکن زندگی بڑی وسیع چیز ہے، رنج و غم، خوشی مسرت، لطف لذت سب پر حاوی ہے۔ ہمیں ان کے یہاں تنوع ملتا ہے، تنوع یعنی قسم قسم کی باتیں ملتی ہیں، ہر طرح طرح کی۔ ان کے یہاں غم بھی ہے اور حسرت بھی، جذبات کا جوش بھی ہے اور حکیمانہ نکتہ رسی بھی، تخیل کی نقش و نگار بھی ہے اور زندگی کی تلخ ترین حقائق کی ترجمانی بھی، فکر بھی۔ جذبے اور تخیل کی ایسی آمیزش اردو کے کسی دوسرے غزل گو شاعر کے یہاں نہیں ملتی۔ اپنی جدت اور حسن ادا کا غالب کو احساس تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ادائے خاص سے نکتہ سرائی کی ہے، یاران نکتہ داں کو عام دعوت دی جاتی ہے کہ وہ خیالات کی باریک اور نزاکت کو سمجھیں اور پرکھیں۔ ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ وہ اپنی نکتہ سرائی سے کیا کرتے تھے؟ عام لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ وہ ان کی باریک خیالات کو سمجھیں اور پرکھیں۔ غالب کو اپنی شاعرانہ عظمت کا احساس تھا، اور غالب جو ان کی شاعری تھی، جو ان کی عظمت تھی، بڑائی تھی، بڑکپن تھا، اس بات کو ان کو بہت احساس تھا، تو اسی لیے وہ لکھتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور غالب کہتے ہیں کہ دنیا میں کہنے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن کیا ہے اپنے آپ سے مخاطب ہے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور غالب کی شاعری کا جو انداز بیاں ہے وہ بالکل الگ ہے۔ غالب کے کلام میں رشک ایک ندورت لیے ہوئے ہے، رقیب سے تو ہر ایک رشک کرتا ہے۔ شاعر وہ خود اپنی ذات پر رشک کرتے ہیں، لیکن غالب تو خدا سے بھی رشک کرتے ہیں، اور اپنے محبوب کو اسے سونپنے میں انہیں تامل ہوتا ہے۔ قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ ان کے کلام میں طنز کے نشتروں کے بھی کمی نہیں۔ رقیب روسیہ کو تو طنز کا نشانہ بننا ہی ہے، اکثر وہ محبوب پر بھی طنز کرتے ہیں۔ رقیب کو اپنے جو ان کا دشمن ہے تو اس کو تو وہ طنز کرتے ہیں، اپنے محبوب کو بھی طنز کرتے ہیں۔ بات پر وہاں زباں کٹی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ کیا کہتے ہیں کہ ہر بات پہ ان کی کیا کہنے سے کیا زباں کٹتی ہیں، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ وہ خدا پر بھی طنز کرتے ہیں، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، اور کہیں وہ سچے خدا پرست نظر آتے ہیں۔ کہیں پر کیا کہتے ہیں، خدا پہ بھی طنز کرتے ہیں کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھے کہ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، اور کہیں وہ کیا ہے سچے خدا پرست بھی نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ غالب کہتے ہیں کہ جان تو دی ہوئی خدا کی تھی، لیکن حق تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، فرض تو یہ ہے کہ ہم لوگ خدا کا حق ادا نہیں کر سکے، اور کسی صورت میں ادا نہیں کر سکتے۔ خدا نے اتنی ساری چیزیں ہمیں دی ہیں، اتنی ساری نعمتیں دی ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ ہم لوگ حق ادا نہیں کر سکتے۔ غالب کے کلام میں تصوف بھی پایا جاتا۔ تصوف یعنی خدا کی باتیں، خدا پر ایکتا، خدا کو ماننے کی باتیں، ایکتا کی باتیں۔ جب کہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ کہتے ہیں غالب کہ یا اللہ تیرے بن دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، صرف خدا ایک ہی ہے، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، پھر اتنے لوگ نسل پرست کیوں ہیں، لوگوں کو ماننے والے، الگ الگ مسائل کو ماننے والے لوگ کیوں ہیں۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ بادہ کہتے ہیں شراب پینے والے کو،
تو چونکہ غالب شراب پیتے تھے اور بہت شراب کے عادی تھے، تو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان ہے غالب، تو جو اتنی خدا کی باتیں کرتا اور تیرے جو بیان میں جادو ہے، تجھے ہم ولی سمجھتے، وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تجھے ہم ولی کہتے، اگر تو بادہ خار نہ ہوتا، اگر تو شرابی نہیں ہوتا تو تجھے ہم ولی سمجھتے ہیں۔ انسانی فضیلت کے متعلق غالب کا خیال وہی ہے جو اسلامی روایت میں ملتا ہے۔ قرآن کریم میں انسانی فضیلت اور عظمت کو مختلف پیراؤں میں بیان کیا گیا ہے۔ ذات باری کا فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اپنے اندر ایک زبردست حقیقت کا اشارہ کرتا ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے جو اس کے ارتقاء کا محرک بن گئی۔ خدا نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا، صرف ابلیس نے انکار کیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا جنت سے۔ غالب تعجب کرتے ہیں کہ کل تک خدا کو فرشتوں کی گستاخی پسند نہیں تھی، لیکن آج ہم ذلیل و خوار ہیں، اور اسی فرشتوں کی جو گستاخی تھی، کیونکہ جو ابلیس تھا وہ بھی اللہ کا فرشتہ تھا پہلے، جن بھی اللہ تعالیٰ، لیکن اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا۔ تو غالب یہاں کہتے ہیں کہ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخ یہ فرشتہ ہمارے جناب میں، زندگی اور غم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، یعنی انسان کی زندگی میں کیا غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ انسان موت سے پہلے غم سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ زندگی کے ساتھ ہمیشہ غم رہتا ہے، اور انسان موت سے پہلے اس غم سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ باتیں لگی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر غالب کہتے ہیں کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، دنیا میں زندگی ہے تو اس کے ساتھ غم بھی ہے اور زندگی بھی ہے، دونوں ایک ہی ہیں اور ایک ساتھ چلتے ہیں، تو موت سے پہلے آدمی کیا غم سے نجات نہیں پا سکتا۔ غالب کے کلام میں شوخی اور بزلہ سنجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ غالب کے کلام میں کیا شوخی بھی بہت ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ غالب کہتے ہیں کہ جانتا ہوں طاعت کرنے کا، یعنی خدا کی عبادت کرنے کا بہت ثواب ہے، لیکن طبیعت کیا ہے ادھر نہیں آتی۔ کیا ہماری طبیعت کیا ہے عبادت میں نہیں لگتی، دل نہیں لگتا ہمارا عبادت میں۔ انسان کے خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتے، اگر ایک آرزو پایا تکمیل تک پہنچتی ہے تو اس کی جگہ کئی اور خواہشیں اور تمنائیں اس کے دل میں جاگزی ہو جاتی ہیں، اور انسانی زندگی میں ہر خواہش گویا شدت رکھتی ہے۔ انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو سامنے دوسری خواہش آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور ان خواہشوں کو انسان کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کی ہر خواہش کیا شدت رکھتی ہے، اسے لگتا ہے کہ کاش میری یہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے، اور جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے، جب وہ گھر خرید لیتا ہے تو لگتا ہے کہ کاش میرے پاس گاڑی بھی ہوتی، جب گاڑی خرید لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا۔ تو انسان کی خواہش کیا کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس پر شاعر لکھتے ہیں، دیکھیے غالب نے یہاں کس قدر حسین انداز میں بیان کیا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلتا ہے، انسان کے ہر خواہش پہ دم نکلتا، لگتا کہ کاش میری یہ بھی خواہش پوری ہو جاتی، اور بہت نکلے میرے ارماں، بہت سارے ارماں نکل گئے، پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت کم نکلیں۔ غالب انسان دوست تھے، وسیع المشربی ان کا شکار تھی، جس کا اظہار انہوں نے اپنے خطوط میں بھی کیا ہے۔ غالب کے ہاتھ دوستی بہت اچھا کرتے تھے، اور ان کے جو خطوط ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کتنا یاد کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے، اور اپنے دوستوں کو کتنا خط بھی لکھتے تھے۔ وہ ایک آزاد طبیعت کے مالک تھے، لیکن وفاداری اور استواری کے بھی قائل تھے۔ غالب کے کلام میں تضاد بھی پایا جاتا ہے، اور تضاد پسندی ان کا خاص شیوا ہے جو انہیں بہت عزیز ہے۔ اب تضاد ہم نے آپ کو بتایا تھا، جس کلام میں اپوزٹ ورڈ کا استعمال ہو، ضد ورڈ کا استعمال ہو، الٹے الفاظ کا استعمال ہو، اسے کیا تضاد کہتے ہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، میرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ کہتے ہیں کہ وفاداری اور استواری دونوں چیز اصل ایمان ہے، کیونکہ جس سے وہ وفاداری کرتے ہیں اس سے وفاداری کی امید بھی کرتے ہیں۔
दुनिया में हर बड़ा काम करने वाला, चाहे वो माशरती इस्लाह हो या अदबी तख्लीक, आइंदा सुकून की खिदमत अंजाम देता है। इसे इसकी परवाह नहीं होती कि इसकी राह में कांटे बिखरे होंगे, वो तो कदम आगे की तरफ बढ़ाए जाता है, चाहे इसके पाँव कांटों से छलनी क्यों ना हो जाएं। वो इन कांटों के खैर मकदम करता है ताकि जो लोग इधर से गुजरे उन्हें रास्ता साफ मिले। इसका इजहार गालिब अपने शेरों में करते हैं। इनमें गैर मामूली इम्तिजाजी सलाहियत थी। वह अपने शायर में इज़दाद को जमा कर लेते हैं। इसमें तख़य्युल और फ़िक्र का इम्तिजाज है जो इनसे पहले उर्दू के शायरों के यहाँ नहीं मिलता। उन्होंने अपने कलाम में जो एहसासात ज़ाहिर किए हैं, इनकी नवायत आलमगीर है। इनकी नवायत जो इनके क़िस्म आलमगीर है, पूरी दुनिया पर छाई हुई है। हर ज़माने के लोग इन्हें अपना ज़ाती तजुर्बा महसूस करेंगे। गालिब के कलाम में न सिर्फ इनके ज़माने की रूह का इजहार मिलता है, बल्कि जगह जगह मुस्तकबिल की रूह भी नुमाया हो गई है। यही वजह है कि हम इन्हें अपने तर्ज फ़िक्र एहसास में एहसास में शरीक और अपने बहुत करीब महसूस करते हैं। अगर कोई पूछे कि गालिब की शायरी का पैगाम क्या है, तो इसका जवाब यह है कि इनका पैगाम इंसान रूह की आज़ादी है। वह क्या पैगाम देते हैं अपने शायर में या शायरी में, कि उनका पैगाम क्या है कि इंसान रूह की आज़ादी, इंसान की रूह आज़ाद हो, जिसके बगैर फ़नी तख्लीक मुमकिन ही नहीं। इनके पैगाम की हमागिरी ने इनके कलाम को फरसुदा नहीं होने दिया। हम चाहे कितनी मरतबा इसे पढ़ें या सुने, हर मरतबा इससे नया लुत्फ़ हासिल होता है। हम जितनी भी मरतबा गालिब के कलाम को पढ़ेंगे, एक नया ही मज़ा हमें मिलता है। हम इसे जितना समझते हैं उतना ही दिल लगता है हमें पढ़ने में, और तजुर्बात और एहसासात की एक नई दुनिया हमारे सामने आ जाती है। ये ताजगी और अपनापन गालिब के उसलूब तर्ज अदा की देन है। सच ही है और भी दुनिया में सखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयार, और ये बात सच है कि दुनिया में कहने वाले लोग तो बहुत हैं, बहुत शायर गुजरे हैं, बहुत शायरी की है, लेकिन गालिब का क्या है, अंदाज़े बयां सबसे अलग है। तो उम्मीद है बच्चों आपको गालिब की शायरी बहुत ही पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अगला आपका सबक है दबिस्तान लखनऊ। अगला सबक पढ़ेंगे हम लोग दबिस्तान लखनऊ। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।